वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की तब्दीली में साजिशी किरदार के बारे में फिर अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा, कुछ अस्करी क़यादत का कहना है कि शवाहिद में साजिश नहीं है, मगर सिविलियन क़यादत की अक्सरियत को साजिश नज़र आ रही थी। इमरान खान ये नहीं कह रहे कि उनकी राय को सब मान लें। मुतालबा सिर्फ ये है कि मामले की खुली समाअत हो। फैसला हुआ है, चेयरमैन PTI की हैसियत से इमरान खान चीफ जस्टिस को फिर खत लिखेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि इन मामलात को देखें। सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर कुछ अस्करी क़यादत में से नुमाइंदों ने ये वाकई में ये कहा था कि उनके ख्याल में उनको शवाहिद नहीं नज़र आ रहे किसी भी साजिश के। जो सिविलियन क़यादत वहाँ पे बैठी हुई थी उनमें से अक्सर की राय ये थी कि यहाँ पर साजिश नज़र आ रही है। इमरान खान जो हैं वो तो कानून पर अमल करने वाले इंसान हैं। काबीना में लेकर आए, फैसला किया गया, जुडिशल कमीशन बनाए, सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस खत लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आपको एक कमीशन बनाकर इन सवालों के ढूंढने चाहिए। अभी भी अपील यही है कि एक जुडिशल कमीशन बने जिसकी ओपन हियरिंग हो, सारा पाकिस्तान देखे कि उसमें कौन आकर क्या बात कर रहा है, वहां पर क्या शवाहिद सामने रखे जा रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला किया जाए कि वाकई में साजिश थी। अगर साजिश थी तो उसके अंदर कौन कौन मुलव्विस था और ये तमाम हकायक कौम के सामने आ। इमरान खान ये नहीं कह रहे, उनका जो तज्जिया है, जो उनके सामने शवाहिद रखे हुए हैं, जिस नतीजे पर वो पहुंचे हैं उस नतीजे को मान लिया जाए। वो सिर्फ मुतालबा ये कर रहे हैं कि कौम का ये हक बनता है कि हकीकत तक पहुंचा जाए। आज ये फैसला हुआ है कि चेयरमैन PTI इमरान खान अपने एज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से चीफ जस्टिस को दोबारा ख़त लिखेंगे। उसमें उसका जिक्र भी करेंगे जो सदर ने उनको ख़त लिखा है, और एक दफ़ा फिर उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप इन मामलात को देखें। चेयरमैन PTI इमरान खान का रावलपिंडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान के कन्वेंशन से खिताब। कहा, 30 साल तक मुल्क लूटने वालों को अमरीकी साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। हुकूमत ने 2 माह में तारीखी महंगाई की जो हमने 3.5 साल में नहीं की। अभी मजीद महंगाई आने वाली है। घर जा जाकर लोगों को बताएं कि ये सियासत नहीं, जिहाद है। मुल्क आज एक फैसला कुन मरहले पे खड़ा। 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, एक अमरीकी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। जो मुल्क का हाल इन्होंने किया, हमारे ऊपर 3.5 साल कहते रहे बड़ी महंगाई है, महंगाई मार्च हो रही है। 2 महीने में वो महंगाई की है जो हमने 3.5 साल में नहीं की। मजीद और महंगाई आने वाली। स्टेटमेंट आई है इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर, IMF को खुश करने के लिए और महंगाई करनी पड़ेगी। अमेरिका का बूट पॉलिशर चेरी ब्लॉसम कहता हम बेकारी है। हम बेकारी नहीं है, ये बेकारी है। जुल्म किया इन्होंने 25 को, हमारा हक है पुरअमन एहतजाज कर, वो भी इन्होंने बंद करने की कोशिश। मीडिया को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अच्छे सहाफियों को धमकियां, कोई कॉल देनी है। इस बार अपने तैयारी से निकलना है। आपसे जो मैं चाहता हूँ, डोर टू डोर आपने घरों में जाना है, बाजारों में जाना है, आपने लोगों को दरवाजे नॉक करने हैं और कहना है कि हम आपको सियासत के लिए नहीं निकाल रहे, जिहाद करने के लिए निकाल रहे। अपने सारे लोगों को एक बात बता ली, ये सियासत नहीं है, ये मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आप सारी कौम को निकाल रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए निकल रहे हैं। हम गुलामी सिर्फ अल्लाह की करते हैं। ये पहली दफा है मम्मी डैडी या बर्गर क्राउड वो भी साथ हैं आपके, मजदूर भी आपके साथ है, और घर में ख्वातीन जो बैठी है वो सब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। इस वक्त सारी जो कौम है वो इस वक्त तैयार है इसके खिलाफ पुरअमन मुजाहरा करने के। FIA ने मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में नामजद EDO हेल्थ ऑफिस के कासिद नवाज भट्टी और तालिब इल्म मजहर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, भांजे वाजिद अहमद खान भट्टी, उमर शहरयार, तारिक जावेद का नाम भी FIR में शामिल है। साबिक विफाकी वजीर मुनिस इलाही कहते हैं कि FIA मुझे क्या गिरफ्तार करेगी, मैं खुद FIA जा रहा हूँ, इन्हें जो करना है वो कर लें, फिर मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूँगा। नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई पैगाम नहीं, FIR काटी है। और सिर्फ ये कि अरेस्ट करके तो उसके अंदर से कोई चीज निकालनी है तो वो भी करके देख लो। मैं बेवकूफों को ये कहूंगा, टीमें भेजने की जरूरत है, गिरफ्तारी क्या देनी है इन्होंने। मैं इनके पास आ रहा हूँ, मेरे से सवाल जवाब करें, मुझे गिरफ्तार करें, जो इन्होंने करना है, जो पीछे से इनके लोगों ने इनको ऑर्डर दिए हुए, अगर तशद्दुद भी करना है वो भी कर ले, मैं करें जो इन्होंने करना है। फिर जो मैंने करना होगा इनके साथ वो मैं करूंगा। सबूत मुझे तो पता ही नहीं किस चीज पे चार्ज कर रहे हैं।
مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہانی انہوں نے بنائی ہے بیٹھے بیٹھے. اگر ان میں تھوڑی عقل شرم ہوگی تو یہ مجھے بتائیں گے کہ جی یہ چارجز ہیں آپ پہ, تو اس کا میرے جواب دیں. جب یہ چل رہی تھی نا جی کہ کاف لیگ نے نون لیگ کے ساتھ جانا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ہے, جب یہ فیصلہ کیا تھا تب یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں ان لوگوں نے کرنی ہیں. اس میں مجھے کوئی شک نہیں تھا. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ایک کاسٹ ہم نے پے کرنی ہے اور ہم وہ پے کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ان کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ کر کے بیچ میں ہم شاید کوئی ڈر جائیں گے یا کچھ یہ ہو جائے گا, کیونکہ مسئلہ ان کو یہ پڑا ہوا ہے, ان کے باقی اتحادی بھی ہل رہے ہیں. مونس الہی کے خلاف تحقیقات عمران خان کے دور میں مکمل ہوئیں اور مونس الہی کی گرفتاری کا فیصلہ بھی نہیں کیا گیا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں رحیم یار خان شوگر مل نائب قاصد اور طالب علم مظہر عباس کے نام پر خریدی گئی. یہ انکوائری جو ہے یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی جو ہے یہ کمپلیٹ ہوئی, اور اس وقت مونس الہی صاحب کو کی گرفتاری کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا. رحیم یار خان شوگر مل ہے, یہ دو لوگوں کے نام پہ جو ہے وہ خریدی گئی. ایک اس میں نواز بٹی صاحب ہیں, یہ نائب قاصد ہیں. دوسرا جو ہے مظہر حسین, یہ اس وقت تو خیر اسٹوڈنٹ تھا. ان لوگوں نے 72 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی اور رحیم یار خان شوگر مل خریدی. پیسے اگر چودھری مونس الہی کے یا چودھری پرویز الہی کے نہیں تھے تو ان کے تھے, یہ ثابت کر دیں. ہم نے ان دونوں کو اریسٹ کیا ہے اور چودھری مونس الہی صاحب کو ہم نے جو ہے وہ فی الحال صرف نوٹس کریں گے. ثابت ہوتا ہے کہ پیچھے چودھری صاحبان تھے تو پھر چودھری مونس الہی صاحب کو گلا نہیں کرنا چاہیے کہ جی انہیں نوٹس کیوں کیا گیا ہے. کسی جگہ پہ کوئی ریڈ نہیں ہوگا اور چودھری مونس الہی صاحب آئیں, باعزت طریقے سے ان کو بٹھایا جائے گا. یہ سارے ڈاکومنٹس ان کے سامنے رکھے جائیں گے, انہیں پورا موقع دیا جائے گا. پنجاب اسمبلی کے انتظامی امور وزارت قانون کے پاس آ گئے. ترجمان پنجاب حکومت عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ اسپیکر اور سیکرٹری اسمبلی کے اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں. پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ سروسز ایکٹ 2019 جس کے تحت اسپیکر کو اور سیکرٹری اسمبلی کو لامحدود اختیارات حاصل تھے, اس کو ریپیل کر دیا گیا ہے اور پنجاب اسمبلی کے انتظامی امور حکومت پنجاب کے زیر انتظام محکمہ قانون کے پاس آ گئے ہیں. اسمبلی کے اجلاس کو ڈی نوٹیفائی کرنا اور نوٹیفائی کرنا اب سیکرٹری اسمبلی کے اختیار میں نہیں. آج کے بعد جب بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس گورنر بلائیں گے اس کا نوٹیفیکیشن سیکرٹری لا کرے گا, ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی سیکرٹری لا کرے گا. پنجاب اسمبلی پریویلیجز ایکٹ جس کے تحت سول بیوروکریسی کو, پولیس کو سزائیں دینے کا حق اسپیکر کو حاصل تھا, وہ دونوں قوانین ختم کر دیے گئے ہیں. فواد چودھری نے کہا اسمبلی انتظامیہ کے ماتحت ہوگی, ایسا مارشل لا دور میں بھی نہیں کیا گیا. نون لیگ اور پی پی کے اتحاد نے آج یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا. اس حکومت کو اصولی طور پر یہاں کام چھوڑ دینا چاہیے. آج جو پنجاب اسمبلی کو صوبائی حکومت کے ماتحت کرنے کا اقدام ہے, یہ آئین اس کی دور دور تک اجازت نہیں دیتا. صرف ممکن ہے ایک مارشل لا کے حکم نامے کے ذریعے, اور آج نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے جو اتحاد ہے آج انہوں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا ہے. تو ایک سو کالڈ آرڈیننس جاری ہوا ہے جس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو سیدھا آرٹیکل 6 کے تحت ہے. تھوڑا سا میں پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین بلاول بھٹو کو, اور آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں, آپ الیکٹڈ اسمبلی کو ایک ایگزیکٹو کے ماتحت ایک آرڈیننس کے ذریعے دینے کی حمایتی, کیا یہ ممکن ہے؟ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ اراکین اسمبلی پنجاب اسمبلی بلڈنگ والے اجلاس میں جائیں اور اپنے اختیارات کا تحفظ کریں. شاید حکومت نے پنجاب اسمبلی کے اختیارات محدود کرنے ہیں, اسی ایوان اقبال میں اجلاس بلایا ہے. چودھری شجاعت نے کہا کہ آج کل سیاست تماش بینوں کے ہتھے چڑھ گیا. تماش بین ملک کا تماشا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسمبلی اجلاس بھی تماش بینوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تاخیر سے شروع. اسپیکر چودھری پرویز الہی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے معلومات لیں گے ہمارے نمائندے خواجہ نصیر سے. خواجہ نصیر, آگاہ کیجیے. بالکل جی, پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے گزشتہ روز ملتوی کر کے آج صبح 1 بجے کے لیے بلایا تھا, وہ تقریباً 1 گھنٹہ اور 40 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا. اجلاس کے شروع میں وزیر اعظم شہباز شریف کے منی لانڈرنگ میں مبینہ طور پہ جو شریک ملزم جو فوت ہوئے ہیں ملک مقصود چپڑاسی, ان کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر رضوان, جن پر بھی مبینہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ حکومت کے پریشر کی وجہ سے جاں بحق ہوئے, ان کے لیے فاتحہ خوانی کی. جبکہ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کے لیے بھی
یہاں فاتحہ خوانی کی گئی۔ اس وقت اجلاس کے اندر ڈاکٹر یاسر راشد جو کہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے، جس قرارداد میں وزیر داخلہ عطا تارڑ کی جانب سے پی ٹی آئی کے خواتین ارکان کو جو نازیبہ اشارے کیے گئے گزشتہ روز، اس حوالے سے اس کی شدید مذمت کی گئی۔ اس پر خواتین ارکان اسمبلی نے اس قرارداد پر مکمل طور پر بحث میں حصہ لیا۔ انہوں نے شدید مذمت کی عطا تارڑ کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عطا تارڑ کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی استحقاق کمیٹی میں یہ معاملہ لے کے جائے اور استحقاق کمیٹی جو ہے عطا تارڑ پر پابندی یا انہیں سزا سنائے، جبکہ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے میاں اسلم اقبال، ڈاکٹر مراد راز نے بھی عطا تارڑ کے حوالے سے اس وقت یہاں پر ہونے والی قرارداد میں بحث میں حصہ لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ خواجہ نصیر، آپ نے آگاہ کیا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کریں گے۔ پوری ریاست کے جو ہیڈز ہیں، قیادت ہے، وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پریس ریلیز نکالی جس کو آپ نے انڈورس کیا، اور وہ رائے نہیں تھی، وہ آفیشل سٹانس تھا ریاست پاکستان کا، جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ اور اس آفیشل پریس ریلیز کے اندر جو گورنمنٹ کا سٹینڈ تھا، جو ریاست کا سٹینڈ، یہ سب سے ہائیسٹ فورم تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، جس کی پریس ریلیز کو آپ نے انڈورس کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ اس سے اختلاف کرتے تھے، اگر آپ کے پاس کوئی شواہد موجود تھے بیرونی ملک سازش، تو آپ پیش کرتے۔ آپ کی رائے سے بیانیہ آپ کا جھوٹا ضرور بن سکتا ہے، لیکن آپ کی رائے اور جھوٹے بیانیے سے ریاست اپنا اور گورنمنٹ اپنا آفیشل سٹانس نہیں بدل سکتی۔ یہ آپ کی ضد اور آپ کا جھوٹا سیاسی بیانیہ جو آپ اداروں کو اٹیک کرا رہے ہیں اپنے ترجمان کو ڈائریکٹ کر کے بھیج کر، کیونکہ آپ کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں، آپ کی ڈکیتیاں پکڑی جا رہی ہیں، آپ نے ملکی مفاد بیچے، کوڑیوں کے دام بیچے، جس کے اوپر بیٹھ کر آپ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ جب آپ کا سکینڈل باہر آتا ہے آپ ادارے پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک بات، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پہلی میٹنگ اس بات پر آپ نے بلائی، وہ بھی آپ نے 15-20 دن جب عدم اعتماد فیل ہو رہا تھا، آپ کے خلاف کامیاب ہو رہا تھا عدم اعتماد، اور آپ ناکام ہو رہے تھے۔ آپ کو پتا تھا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور پارلیمان نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ آپ نے وہ پرچہ جیب سے نکالا اور آپ نے کہا بیرون ملک سازش ہو رہی ہے۔ اس بیرون ملک سازش کرنے والے کو آپ نے مراسلے کے بعد امریکہ کے سفارت خانے میں بلایا، کی نوٹ سپیکر۔ یہ بیرون ملک سازش کی اصل آپ کی کہانی ہے۔ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز کو انڈورس کیا آپ نے۔ وفاقی کے وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرتبہ پھر AR1 نیوز میں، اور آپ کو دکھاتے ہیں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے میٹرو بسز جلائیں، اس کے بعد آپ نے درخت جلائے، اس کے بعد آپ نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور ڈی چوک پہنچنے کا آپ نے، کیونکہ آپ کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں تھے کہ آپ H9 کے اندر جلسی کر کے دکھا سکیں۔ ہم مانیٹر کر رہے تھے جو آپ دم دبا کے بھاگے 25 مئی کے بھگوڑے، کہ عوام کو ڈی چوک کی کال دیتے رہے اور خود سینٹورس سے بھاگ گئے F8 سے۔ کیوں بھاگے تھے؟ جاتے ڈی چوک۔ آپ نے عدالت کے فیصلے کی کنٹیمپٹ کی اور عدالتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دیں۔ پولیس کو شہید کرنے والے، اپنے گھروں سے گولیاں مار کے پولیس کو مارنے والے، شہید کرنے والے، ان کا کوٹ ساتھ دیں۔ خونی مارچ کا اعلان کرنے والے کوٹ ساتھ دیں۔ ڈنڈے بانٹنے والے اور اسلحہ بانٹنے والے کوٹ اس کا ساتھ دیں۔ اور پھر یہ بیرونی ملک سازش کا بیانیہ لے آتے ہیں، گھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو آپ کا بیانیہ ہے وہ اپنی موت مر چکا ہے۔ اب بیانیہ جو ہے نا وہ آپ اس لیے ڈائیورٹ کرتے ہیں یہ کرائے کے ترجمانوں کو بنی گالا سے ڈائریکشن دے کر، کیونکہ آپ کے اپنے جو اعمال نامے اور کرتوتیں اور کرپشن کے سکینڈلز ہیں وہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل رہے ہیں، جو جس کی گرفت میں آپ لوگ سارے آنے والے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں اس لیے کیونکہ وہ تمام ادارے جو آئین کے مطابق اس وقت نیوٹرل پوزیشن اٹین کر چکے ہیں، آپ روز بیٹھ کر ان کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی کرو، اپنی گندی گھٹیا جھوٹی سیاست کے بیانیے میں ان کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم پر اٹیک کرتے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں
پاکستان کے جو پریمیم ایجنسیز ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اور ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی. یہ وہ سازش کا بیانیہ ہے, یہ اصل آپ کے دماغ کی سازش ہے جو آپ نے پہلے اندرونی ملک سازش کی, ملک کی معیشت کمزور کی, ملک کی خارجہ پالیسی کمزور کی, لا اینڈ آرڈر کمزور کیا, ملک کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو آپ نے کمزور کیا, کشمیر فروشی کی, ملک کی آپ نے بنیادوں کو ہلایا, عوام کو غریب کیا, عوام کو بھوکا کیا کہ ملک کے اندر انتشار اور انارکی پھیلے. پھر جاتے جاتے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے والی ہے تو آپ نے ملک کے اندر معیشت کے لیے جو بارودی سرنگیں بچھائیں, آئی ایم ایف کے کمزور معاہدے کیے, پاکستان کی عوام کی قسمت کو آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی بھینٹ چڑھایا اور کمزور بنیادوں پر کیے. یہ جو کرائے کے ترجمان ڈائریکشن لے کر آتے ہیں بنی گالا سے, وہ سارے مسترد شدہ ہیں, عمران خان نے خود ان کو وزارتوں سے نکالا ہوا ہے. کبھی کرپشن کیس کے اوپر جس شخص کو نکالا اس کا کوئی حساب نہیں کیا. دوائیوں کا سکینڈل, گیس کا سکینڈل, پیٹرولیم کا سکینڈل, آٹے کا سکینڈل, چینی کا سکینڈل, کسی بھی سکینڈل کے اندر آپ نے جو وزیر فارغ کیا اس کا کوئی حساب نہیں, کیونکہ اس کی لوٹ مار کی اسائنمنٹ مکمل ہو کر وہ گھر گئے تھے جو آپ کا مقصد تھا. اور آج جب وہ کہانیاں اور وہ داستانیں نکل رہی ہیں تو ڈائریکشن لے کر آتے ہیں کہ ڈائیورٹ کرو, میڈیا کو ڈائیورٹ کرو, اس قسم کی بات کرو اداروں پہ کہ میڈیا ڈائیورٹ ہو, حکومت پہ اس طرح کی بات کرو کیونکہ حکومت ڈائیورٹ ہونے والی نہیں ہے. ادارے نیوٹرل ہیں اور پاکستان کی حکومت اس وقت صرف اور صرف آپ کا ڈالا ہوا گند, آپ کی کرپشن کا گند, آپ کی مہنگائی کا گند, آپ کی معیشت معاشی تباہی کا گند, آپ کا بے روزگاری کا گند, اور پاکستان کی عوام کو جو آپ نے بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے, ہم اس کا گند صاف کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ نہ صرف وہ گند صاف کریں گے, اکنامک سٹیبلٹی کی طرف لے کر جائیں گے ملک کو. یہ مشکل فیصلے ضرور ہیں, ہمیں اس بات کا ہم سمجھتے ہیں, وزیر اعظم یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ عوام آج مشکل میں ہے اور اسی لیے دن رات کام کر رہے ہیں. یہی وہ وجہ ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور معاشی ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے لیے. اور ایسی شیطانی لوگ جو ملک کی معیشت سے کھیلتے ہیں, جو عوام کی بھوک کے ساتھ کھیلتے ہیں, عوام کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, ملک کی سالمیت کے ساتھ کھیلتے ہیں, ریاست کے ساتھ کھیلتے ہیں, اپنے جھوٹے سیاسی بیانیے کی وجہ سے, اپنی گھٹیا سیاست کو چمکانے کے لیے, انشاءاللہ آئندہ اس کے لیے بھی کہ وہ معیشت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں, وہ والی بھی سمت کو سیدھی کر کے جائیں گے. اور ملک کو باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے مواقع, جو آپ بجٹ آیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مشکل حالات اور آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود ایک عوام دوست بجٹ دیا ہے, زراعت دوست بجٹ دیا ہے, انویسٹمنٹ دوست بجٹ دیا ہے, آئی ٹی دوست بجٹ دیا ہے, جس سے پاکستان کے نوجوان جو ہیں ان کو مواقع مل سکیں, زراعت اور کسانوں کو مواقع مل سکیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو, زیادہ سے زیادہ ٹریڈ ہو, زیادہ سے زیادہ جو نان پروڈکٹیو ایسٹس ہیں وہ پروڈکٹیو ایسٹس اور انویسٹمنٹس کی طرف جائیں. اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکے گی. اس لیے یہ خطرناک کھیل مت کھیلیں, اس سے تباہی کلیکٹیو ہوگی. اور جو آپ انتظار کریں, ابھی تو آپ کو پارلیمان سے مسترد کیا ہے, انشاءاللہ اکتوبر 2023 کے الیکشن میں پاکستان کی عوام, جنہوں نے پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا, بے روزگار کیا, غریب کیا, معاشی تباہی کی, کشمیر فروشی کی, دوائیوں کے اوپر پیسہ کمایا, کووڈ کے فنڈ کے اوپر پیسہ کمایا, درختوں کے اوپر پیسہ کمایا, اور عوام کی جو قومی خزانہ تھا, جو عوام کی ٹیکس پیئر منی تھی, اور ملکی مفاد کو بیچا, ان سب کا حساب اکتوبر 2023 میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے کافی وہ جارحانہ سیاست سے اپوزیشن کو ڈکٹیٹ کر کے تھے, اب وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کرائم منسٹر کا کرپٹ بیٹا ڈھونگ انتخاب سے غیر قانونی اقتدار پر قابض ہے. پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ مکمل سیاسی انتشار کی زد میں ہے. لوگ مشکلات کے شکار, کسانوں کی فصلیں خطرے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت کے بجائے ہر طرف مجرم دندناتا پھرتا دکھائی دے رہا ہے. پولیس اور مقامی انتظامیہ اس مافیا سے مل چکے ہیں. عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ پی ٹی آئی کے پرامن کارکنان, رہنماؤں, اہل خانہ پر جبر کے پہاڑ توڑے گئے. اب ان کا خیال ہے کہ وہ عوام کی منتخب قیادت کو جواب دہ نہیں ہے. ہم انتشار اور مجرم راج کے تسلسل کی کسی طور پر اجازت نہیں دے سکتے.
कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि आज फिर ये हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपये बढ़ाने जा रही है। 750 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और 17% सेल्स टैक्स के बाद अगले चंद माह में पेट्रोल 300 रुपये से ऊपर चला जाएगा। महंगाई की शरह जो अभी 24% पर है वो 30% पर चली जाएगी। IMF ने इनकम टैक्स बढ़ाने समेत कई मुतालबात की फहरिस्त हुकूमत को दे दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन आसिम अहमद ने सेनेट कमेटी मीटिंग के बाद एक गैर रस्मी बातचीत के दौरान पाकिस्तान के 2 लाख से ज़ायद तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में इजाफे का इशारा दिया। आसिम अहमद का कहना है कि IMF ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की शरह कम करने पर एतराज़ उठाया था, लेकिन FBR लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रहा है। बाबर आजम के बाद इमामुल हक ने भी विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी ने इमामुल हक को ICC रैंकिंग में दूसरी पोजीशन दिला दी। टॉप 2 पर कौमी बल्लेबाजों की हुक्मरानी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की वनडे में पहली पोजीशन बरकरार। T20 में भी सरे फहरिस्त। वनडे और टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी टॉप 5 में मौजूद, चौथे नंबर पर हैं। T20 में शाहीन टॉप 3 में जगह बनाने में नाकाम रहे। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।